अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से मैं कहूँगी कि मौसम क्योंकि अभी तक बहुत गर्म चल रहा है और कई लोग पाकिस्तान में तो मैं सुन रही थी कि बीमार भी पड़ रहे हैं और कई लोगों की तबीयत ख़राब हुई है। तो आप लोग बहुत एहतियात कीजिए और गर्मी के मौसम में जो है ज़्यादा एहतियात इसलिए करनी पड़ रही है कि लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि शायद मौसम चेंज होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो जिसकी वजह से मच्छर भी बहुत बढ़ गए हैं और लोग बीमार भी बहुत हो रहे हैं और कई तरह के वायरस जो है वो भी पाकिस्तान में और कई जगह पर जो है सुनने में आया है कि उससे भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बात करेंगे हम सऊदी अरेबिया की। जी हाँ, एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस जी उनका कहना ये है कि यानी कि एमबीएस ने कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से, कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एहतियात करे, खास तौर पे चेक करे कि कौन लोग सऊदी अरब हज उम्रे के लिए आ रहे हैं या विजिट के लिए आ रहे हैं। उसमें क्योंकि भिखारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खास ख्याल रखे और इस किस्म के लोगों को सऊदी अरब ना आने दे। मतलब ये कि एमबीएस जो है उन्होंने कहा है कि भिखारी जो है वो सऊदी अरब की तरफ ट्रैवल ना करे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये पता कैसे कर सकती है? ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कौन लोग जो हैं वो जाके भीख मांगने लगेंगे और कौन नहीं करेंगे। ये चीज गवर्नमेंट जो है वो पता कैसे लगा सकती है? कहा ये जा रहा है कि आम लोगों के साथ साथ प्रोफेशनल भिखारी भी जो हैं वो भी सऊदी अरब की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं और वहां पर जाके भीख मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आजकल जो हालात हैं तो उसमें तो अच्छे भले लोग जो खुद के घर में रहते हैं वो भी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन भिखारी है कौन भिखारी नहीं है? इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को भीख मांगनी बंद करनी होगी। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो जाकर जगह जगह भीख मांगती है, चाहे आप उसको कह लीजिए लोन, कह लीजिए डोनेशन, कह लीजिए फंड्स, कह लीजिए जो नाम आप उसको देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन असल में वो भीख ही होती है। चाहे वो आईएमएफ के पास जाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो या यूएई या कतर, कुवैत, कोई भी दूसरी कंट्री, वहां पर जाके पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पैसा मांगती है कि जी आप हमें 7 बिलियन दे दीजिए, इतने दे दीजिए, उतने दे दीजिए, ये सब के सब जो पैसा है वो जाहिर है कि एक तरह से भीख मांग कर ही जमा किया जाता है और भीख लेकर ही आया जाता है। कहा यह जाता है कि जी अगर हम बात करें सऊदी अरब के साथ साथ बात करें हम मोदी जी की, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, या भारत की बात करें, कहा यह जाता है कि भारत के पास इस वक्त भी $700 बिलियन के रिजर्व जो हैं वो हैं। और पाकिस्तान का हाल क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये हाल जिन लोगों ने किया है उनको भी सभी जानते हैं। आखिर ये ठीक कैसे होगा? ये सऊदी अरब का ये कहना, साथ साथ यूएई ने भी कहा है कि जी पाकिस्तान से बहुत बेकारी आ रहे हैं और क्राइम रेट भी जो यूएई में बढ़ा है उसमें 50% के करीब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो इन्वॉल्व है। ये बात तो खैर सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत मुश्किल पेश आ रही है अपने कंट्री को चलाने के लिए। लेकिन आम लोग जो हैं, जो आम पब्लिक है, उसका हाल भी कोई कम खराब नहीं है। आप चाहे उसका कोई भी रीजन दे लीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जा रहा, पॉपुलेशन बहुत खौफनाक तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बढ़ भी रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, उसके साथ साथ जाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसके साथ हेल्थ सेक्टर में काम होना, या फिर ये कि जॉब्स क्रिएट करना, ये सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है और ना ही शायद कोई इतनी ज्यादा कोशिश की जा रही है। चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हो, या कह लीजिए कि इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट रही, चाहे वो पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट क्यों ना हो, इन लोगों ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनमें सबसे पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो किया जाए और उसके बाद उन लोगों को जो है वो जॉब्स मिले, उनको एजुकेशन दी जाए और उनके दिमागों को थोड़ा सा रोशन ख्याल या कि प्रोग्रेसिव माइंड की तरफ लेके जाया जाए, यानी प्रोग्रेसिव थॉट की तरफ लेके जाया जाए। ऐसा कुछ हमने होता हुआ नहीं देखा। जिस तरह से पाकिस्तान में रिलीजन के नाम पे लोगों को मारा काटा जाता है, शायद ही किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री में होता हो, या शायद कहीं भी नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है।
اور یہی کچھ دیکھ دیکھ کر کئی نیوز جو ہمیں بھارت سے بھی آتی ہیں جس میں یہ اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں کہ جی اپنی گرل فرینڈ کو یا اپنی وائف کو یا کسی بھی فیمیل فرینڈ کو مار کے کاٹ کے فریج میں رکھ دیا. مطلب عجیب عجیب قسم کی جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ دیکھ کر ڈیفینیٹلی افسوس ہوتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کس طرف کو جا رہے ہیں. خاص طور پہ مسلمز, میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے مسلمز ایسے, بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں جن کو کہ شاید کم ہی لوگ دیکھ پاتے ہیں یا جن کی طرف کم ہی توجہ لوگوں کی جاتی ہے, لیکن زیادہ تر مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں اس قسم کی وائلنس ہوتی ہے, کسی نہ کسی قسم کی نفرت ہوتی ہے, اور اس نفرت کو بڑھانے میں کئی بار ہمارے اپنے ہی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو ہم میڈیا پہ سنتے دیکھتے ہیں. اور ان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں, اتنی ہی نالج رکھتے ہیں, تو وہ ایسی باتیں کریں جس سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کم ہو, لیکن وہ نفرت کم کرنے کے بجائے نفرت بڑھانے کا کام کرتے ہیں, جیسے کہ یہ صاحب. ذلت ان کا وہی ہے جو باقی ہندوؤں کا ہے بھارت کے اندر. ان کو انتقام لینا ہے, ان کو بدلہ لینا ہے, اور یہ ایک سپیریورٹی کا احساس کہ جی اب ہماری ایک ہندو ریاست بن چکی ہے. 10,000 سال پہلے شاید کتابوں میں کہیں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے خود سے گھڑی ہے کہ اشوکا نے کوئی حکومت بنائی تھی, وہ حکومت جو تھی برما سے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی, اس کو خیر یہ اکھنڈ بھارت کی بات کئی بار جب ہندوستان سے کی جاتی ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں ہم کون سا پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم بھی تو غزوہ ہند اور کیا کچھ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. غزوہ ہند تو یہی صاحب لے کے چلتے ہیں اور بہت بار زید حامد صاحب نے اس بارے میں بات کی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں یا کرتے آئے ہیں ابھی تک, اس سے آگے آنا ہوگا. تبھی پاکستان ہو چاہے دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہو, وہ سکھ چین سے رہ پائے گی. لیکن خیر بات ہم کر رہے تھے سعودی عرب کی, تو جی سعودی عرب جو ہے اس نے صاف صاف پاکستان سے کہہ دیا ہے کہ آپ کے یہاں سے جو بھکاری آ رہے ہیں, یعنی جو حج عمرے کے بہانے لوگ پہنچتے ہیں اور پھر وہاں جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو حج عمرے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں طواف کر رہے ہوتے ہیں اس دوران بھی, یعنی طواف وہ جو گول گول چکر لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو, کیونکہ ویسے تو خیر میجورٹی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا طواف کیا ہوتا ہے, تو خیر اس میں جی لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں جی ہم آ گئے ہیں, ہمارے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے, اور اسی قسم کی کئی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں. سعودی عرب اب ان سب باتوں سے بہت تنگ آ چکا ہے. پاکستان سے بھکاریوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے یہ بھکاری جو ایک مافیا کی شکل میں کام کیا کرتے تھے, وہ پاکستان کے ہر سٹی, ہر ٹاؤن, ہر گاؤں, ہر جگہ پہ موجود تھے, اور لوگوں کا مارکیٹ میں بھی آنا جانا یہاں پہ مشکل کر رکھا ہے. جدھر باہر نکلیے ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں, آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں, آپ کے پیچھے پڑے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا چکے ہیں. اب انہوں نے جو ہے وہ گلف کنٹریز کا رخ کر لیا ہے, اور وہ دن دور نہیں جب یہ یورپین کنٹریز میں بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے. ویسے تو خیر کئی یورپین کنٹریز ایسی ہیں جس میں کہ یو کے بھی شامل ہے, اور کئی دوسری کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستانی ان کے یہاں پہنچے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے ہو یا افغانستان سے جو پہنچے ہیں, ان کو وہ واپس ان کے کنٹریز میں واپس بھیج رہے ہیں, اور بلکہ کچھ پیسے بھی ساتھ دے رہے ہیں, یعنی کچھ فنڈز بھی ان کو دیے جا رہے ہیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے, جہاں تک میں نے چیک کیا تھا تو جو یو کے کی گورنمنٹ ہے وہ شاید وہ بھی شاید 11,000 یا 15,000 کہہ لیجیے کہ ڈالر دے رہی ہے ہر امیگرینٹس کو جو وہاں پر پہنچا ہے, اور اب اس کو واپس بھیجنے کے لیے. اسی طرح سے سویڈن کا بھی ہم نے سنا تھا, بلکہ ہم نے شو بھی کیا تھا ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ, وہ بھی آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو, نہ دیکھا ہو تو دیکھ لیے گا, اس میں کافی ڈیٹیل سے اس سلسلے میں بتا رہے ہیں. لیکن پاکستان سے بھکاری جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے, اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھکاری آپ کو صرف روڈ کے اوپر دکھائی نہیں دیتے. یہ بھکاری صرف وہ نہیں ہے جو کسی اور کنٹری میں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ بھکاری آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کے کولیگ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک چیز اور بہت بڑھ چکی ہے پاکستان میں, وہ یہ کہ اپنی کہانیاں سنا کر, اپنے قصے سنا کر جو ہے وہ پیسہ لے لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب پیسہ واپس مانگا جائے تو نہ صرف یہ کہ آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے, بلکہ آپ کے خلاف جو ہے طرح طرح کا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے, اور آپ کے لیے جو ہے ہر طرح کا برا بھلا آپ کو کہا جاتا ہے, صرف اس لیے
کہ پاکستان میں آپ کو اپنا ہی پیسہ مانگتے ہوئے آپ کو گھبراہٹ ہو, اپنا ہی پیسہ مانگتے ہوئے آپ جو ہے وہ ڈر جائیں کہ یار یہ تو میرے اوپر اٹیک ہو جائے گا اور کیا کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ اس قسم کے لوگ ہیں, اس قسم کے بے شرم میں کہوں گی کہ پبلک ہو چکی ہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے. حالانکہ کئی بار لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارے پاس پروفز ہیں, ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے جس میں ہم پروف کر سکتے ہیں کہ ان کو پیسہ گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ جتنا مرضی کوشش کریں, آپ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیول تک آپ گر نہیں سکتے. لیکن سعودی عرب جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی پاکستان کے اسی طرح کے کچھ لوگوں سے اور کافی لوگوں سے بلکہ پریشان ہے جو کہ عمر حج کے نام پہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ جو ہے وہ ریلیجن کا کارڈ کھیل رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم تو وہاں پر حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو اپنے جو گناہ ہو گئے اس کی معافی کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو جی بڑے نیک ہیں, ہم تو جی ریلیجن کی وجہ سے وہاں جا رہے ہیں. لیکن وہاں جا کر کرتے کیا ہیں کہ وہاں پہ پہنچ کر اور بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں بھارت کی تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی اکانومی جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں مین ریزن یہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھارت میں بھکاری نہیں ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے, لیکن اتنے نہیں ہوں گے, بلکہ ساری دنیا میں ہی ہوتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اتنے فراڈیے اور اتنے بھکاری جو ہیں وہ بھارت میں نہیں ہوں گے جس لحاظ سے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی ریزن ایک تو یہ کہ یہاں کے لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے کام نہ کرنے کی. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے, اس وجہ سے ان کو بار بار جابس پہ سے نکالا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے بجائے ان لوگوں کو کوستے ہیں جنہوں نے انہیں جاب سے نکال دیا ہوتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہ پڑھائی لکھائی ہی نہیں کی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک طرح سے پروفیشن ہوتا ہے کہ وہ بھیک ہی مانگے. اور اب یہی لوگ جو کہ ایک طرح کا مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے, انہیں پہلے تو یہ لوگ ڈیفرنٹ سٹیز میں بھیجا کرتے تھے, اور اس کے بعد کئی بار اس قسم کی ویڈیوز بھی آئیں کہ رات میں کوئی گاڑی گئی اور ان لوگوں کو فٹ پاتھ سے, روڈ سے اور اس طرح کی جگہوں سے واپس گاڑی میں بٹھایا گیا اور لے جایا گیا, اور دوسرے دن صبح پھر جا کے جس کو جہاں اتارنا تھا وہاں اتار دیا بھیک مانگنے کے لیے. یہ سلسلہ چل رہا تھا. گورنمنٹ نے کئی بار اس پہ, اسلام آباد کی CDA جو ہے اس نے تو خاص طور پہ کئی بار کوشش کی لوگوں کو منع کرنے کی, ان کو روکنے کی, لیکن انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیا. اگر آپ باہر نکلے تو اگر آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں, اسلام آباد کی خاص طور پہ میں بات کر رہی ہوں, ویسے تو خیر ہر جگہ ہی ہے پاکستان میں, لیکن میں کیونکہ اسلام آباد میں رہتی ہوں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اسلام آباد میں آپ کہیں بھی گاڑی کھڑی کریں, کسی مارکیٹ میں چلے جائیں اور اپنی گاڑی کو پارک کر کے آپ سوچیں کہ آپ کو کسی شاپ پہ جانا ہے, تو اسی وقت آپ کے پاس کچھ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے کہ ہاتھ میں ایک ڈسٹر سا لیا ہوگا یا کپڑا سا لیا ہوگا, اور وہ کہیں گے جی آپ کی گاڑی صاف کر دیں, یہ کر دیں. اور اگر آپ منع کریں گے کہ نہیں میری گاڑی صاف ہے یا مجھے صاف کروانی ہی نہیں ہے, تو اس صورت میں وہ آپ سے پھر بھیک مانگنے لگیں گے. وہ آپ سے کہیں گے جی ہمیں کھانے کے پیسے دے دو, ہمیں روٹی کے پیسے دے دو, ہمیں یہ کر دو, ہمیں وہ کر دو. بلکہ یہاں تک ہی نہیں, کئی لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو کہ یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی فیملی میں کسی کی شادی ہے, ان کی فیملی میں کوئی بیمار ہے. اگر آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کئی لوگ ایسے دکھ جاتے ہیں جنہوں نے کہ ایک کہہ لیجئے کہ ڈاکٹر سے لکھوا کے یا خود ہی لکھ کے یا کسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ میڈیسنز کی لسٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی آپ یہ میڈیسنز ہمیں دلوا دیجیے. کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں مگر آپ ہمیں راشن دلوا دیجیے, اور اگر آپ ایسا کر دیں گے, یعنی میں کیونکہ خود یہ بھگت چکی ہوں, میں نے ایک دو بار راشن دلوا دیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جب مارکیٹ گئی تب انہوں نے میرا پیچھا پکڑ لیا اور کہا کہ جی راشن دلوا دیجیے. ان کو شاید یاد نہیں رہا کہ لاسٹ ویک ہی میں نے ان کو راشن لے کے دیا ہے. تو اس سے مجھے پتا چلا کہ اس قسم کے لوگ بھی ہیں جن کا یہ بھی پروفیشن ہے کہ وہ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں راشن دلوا دیجیے, لیکن اصل میں وہ اس راشن کو یا تو وہ دوبارہ اسی شاپ پہ جا کے بیچ دیتے ہیں یا پھر شاید کہیں اور لے جا کے بیچ دیتے ہیں. اس شاپ پہ تو خیر مشکل ہوتا ہوگا کہ وہ شاپ والے واپس لیں, اس لیے کہ وہ بڑے سٹورز ہوتے ہیں, وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کر اس راشن کو شاید اس کا ری سیل کر دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ ایک ویک کے بعد یا 10 دن کے بعد جائیں تو وہ لوگ آپ کے وہی سیم شکلیں آپ کے پیچھے پھر لگ جاتی ہیں, اور وہ اس وقت تک بھول چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے انہیں راشن دلوایا ہے. تو اس لیے وہ پورے منتھ کا راشن جو آپ نے ان کو لے کے دیا ہوتا ہے وہ آپ کے پیچھے پھر لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, سوری ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, ہمیں راشن دلوا دیجیے. اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو گھیرنے کا, یہ بھی ایک طریقہ ہے بھیک مانگنے کا. اور اب اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے ایک نیا طریقہ یہ نکالا ہے
کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ گلف کنٹریز میں جا کر اور یورپین کنٹریز میں بھی جانا شروع کر دیا ہے بھیک مانگنے کے لیے. گلف کنٹریز میں کیونکہ آئل ہوتا ہے اور کئی دوسری چیزیں کہی جاتی ہیں کہ جی ان کے پاس پیسہ بہت ہے، شاید اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ پہنچ گئے تو جی وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا کوئی نظام ابھی تک نہیں بنا ہے، ایسا کچھ ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا ہے جس سے اس طرح کے لوگوں کو روکا جا سکے، اس طرح کے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جا سکے، انہیں یہ بتایا جا سکے کہ کسی سے مانگنا بری بات ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ، جس میں چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں، چاہے کسی بھی منسٹری کے لوگ ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، کہ وہ جا کر کبھی چائنا سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی امریکہ سے بات کر رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے پیسہ دے دیجئے، اور خود کما نہیں رہے. خود کمانے کی، خود کام کرنے کی عادت جو ہے وہ نہ گورنمنٹ میں رہی ہے اور نہ ہی عام پبلک میں رہی ہے. تو عام پبلک سوچتی ہے کہ اگر پوری دنیا میں جا کر، سعودی عرب سے جا کر اور کئی دوسری کنٹریز سے جا کر گورنمنٹ کے لوگ اور وہ لوگ جو حکومت چلا رہے ہیں، جو بڑے بڑے کہنا چاہیے پلینز میں بیٹھ کے اور ادھر ادھر ٹریول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم پرائم منسٹر ہیں اور ہم فائنانس منسٹر ہیں اور ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور کئی طرح کے اپنے ٹائٹل لے کے گھومتے ہیں، اگر وہ جا کر بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ جا کر پیسہ مانگ رہے ہیں تو ان کے مانگنے میں کیا حرج ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہم نے پاکستان کا سیٹ کر دیا ہے، اور اب تو حال یہ ہے کہ عام پبلک بھی جو ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے جنہیں جابز نہیں ملتی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. جو ورک فرام ہوم کا ایک کانسیپٹ چلا تھا کووڈ کے زمانے میں، وہ کام بھی ان لوگوں سے نہیں ہوتا. 2 دن 4 دن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی بہانہ کر دیتے ہیں. کبھی کہیں گے ہم یہاں بزی تھے، کبھی کہیں گے ہم وہاں بزی تھے، کبھی کہیں گے ہمارے گھر میں کوئی بیمار تھا، اور اس قسم کے بہانے کرتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں پیسہ بھی ملتا رہے. تو جی پیسہ تو تب ہی ملتا رہے گا نا جب آپ کام کریں گے. اگر آپ کام نہیں کریں گے اور آپ یہی سوچیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی سے پیسہ ٹھگ لیا جائے، اور پیسہ ٹھگنے کے بعد اس انسان کو نہ صرف یہ کہ آپ گالیاں نکالیں بلکہ آپ اس کا پیسہ بھی واپس نہیں کر رہے، ساتھ آپ اس کو ہر طرح سے جو ہے ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح سے آپ اسے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ باقی دنیا پاگل نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی دیکھے گی اور آپ کو مزید پیسہ کہیں اور سے اس طریقے سے ٹھگنے کو نہیں ملے گا. لیکن انفارچونیٹلی لوگ اپنی کریکشن کرنے کے بجائے جو ہے وہ ہمارے لوگ یعنی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اسی لائن پہ چل پڑے کہ کہیں سے ایزی پیسہ جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے، کسی طریقے سے ہمیں کام بھی نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ چاہے ورک فرام ہوم ہو ہم وہ بھی نہ کریں، ہم کسی آفس میں جا کے بھی نہ کریں، اور اس کے بعد ہماری گاڑی میں پیٹرول بھی آ جائے، ہمارے یوٹیلیٹی بلز بھی پے ہو جائیں، ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی مل جائے، اور ہم اچھے اچھے ڈریسز بھی پہن لیں. لیکن یہ ساری عیاشی کرتے جب وہ ہمارے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں یا جو پاکستان چلا رہے ہیں، تو عام پبلک کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید بھیک مانگنا یا ادھار لینا یا کسی کو کہہ کے کہانی سنا کے پیسے ٹھگ لینا جو ہے وہ زیادہ آسان لگتا ہے. اسی وجہ سے سعودی عرب ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری ہو، وہاں پہ پاکستانی بھکاریوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی سعودی عرب کو اس بارے میں ضرور کچھ سوچنا ہوگا. پاکستان کیا سوچے گا یہ تو خیر ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ابھی تک ناکام دکھائی دیتی ہے. لگتا ہے صحیح ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ جو ہے وہ سعودی عرب کو ہی اٹھانا ہوگا. بہرحال ہم یہاں سے چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت مہربانی، تھینک یو.